अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 24 मार्च 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 4 शव्वाल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने शिवसेना यूबीटी लीडर संजय रावत की तसन्नीफ करदा किताब साइकिली पैराडाइज के इजरा में शिरकत की, जहां उन्होंने मरकज और भारतीय जनता पार्टी पर शदीद हमला किया। तकरीब से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शायद 2026 के आखिर तक वज़ीर-ए-आज़म ना हो, वो और अमित शाह जाने वाले हैं और इनकी हुक्मरानी खत्म होने वाली है। उन्होंने नामा निगारों से बात करते हुए कहा, हर किसी को ये किताब पढ़नी चाहिए। मोदी हुकूमत अपनी पार्टी में तमाम बेईमान लोगों को शामिल करते हैं और तमाम ईमानदारों को में डाल देते हैं। जिस तरह से वो यानी बीजेपी इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतते हैं, वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. दिल्ली पुलिस ने आज मंगल के रोज कौमी दारुल-हुकूमत के IP स्टेट इलाके में सुबह सवेरे इनकाउंटर के बाद एक मतलूब मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम ने बताया कि मुलजिम को गोली लगने से चोट आई और इसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। हुकाम के मुताबिक जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्तसर मगर शदीद फायरिंग के तबादले के बाद कत्ल और डकैती के मुकदमात में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम ने बताया कि फायरिंग के कई राउंड्स का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में मुजरिम को इसकी टांग पर गोली लगी। ये मुकाबला IP स्टेट के इलाके में हुआ। मुलजिम की शिनाख्त अजय कालिया के तौर पर की गई है, जो मुतअद्दिद मुजरिमाना मुकदमात में मुय्यना तौर पर मुलव्विस है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने आज मंगल को नवीन घाट गांव में मुतअद्दिद फार्मों में अफीम की काश्त का पता लगाने के बाद गैर कानूनी मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। हुकाम ने ड्रोन्स को दूर दराज इलाकों की निगरानी और मंशियात से पाक जिले को यकीनी बनाने के लिए गैर कानूनी शजरकारी की निशानदेही करने के लिए तैनात किया है। SSP शशि मोहन ने आज मंगल की सुबह मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस कोलारंगा पुलिस स्टेशन के तहत नवीन घाट गांव में अफीम की काश्त की इत्तला मिली। यहाँ पहुंचने पर इन्हें 3 अफराद की जमीनों पर अफीम के पौधे मिले। साधुराम नागोशी, जगतराम नागोष्टी और अभिमन्यु नाग पुलिस इन लोगों को तलाश कर रही है, जो जमीन के मालिक है और इनके किरदार की तस्दीक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम ने ईरान के मुतासरा शहरियों के लिए बड़े पैमाने पर अतियात जमा करने की मुहिम शुरू की है, जिसमें नकदी, जेवरात और अपनी जमा पूंजी तक का ताउन दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में ईरान के सिफारत खाने ने इस इंसानी ताउन के लिए कश्मीर के अवाम का शुक्रिया अदा किया। सिफारत खाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि हम कश्मीर के नेक दिल लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में ईरान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। यह हमदर्दी कभी फरामोश नहीं की जाएगी। सिफारत खाने की जानिब से शेयर किए गए वीडियो में खातून को अपने मरहूम शोहर की याद में संभाल कर रखा गया सोना अतिया करते हुए और बच्चों को अपनी गुल्लक सौंपते हुए देखा गया। इस ताल्लुक से मंजर आम पर आए कई वीडियोस और तस्वीर में लोग नगद रकम, जेवरात और तांबे के बर्तन तक अतिया करते हुए नजर आए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 500 करोड़ रुपए कश्मीर के लोगों ने अतिया दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मगरबी एशिया की जंग से पैदा मुश्किल आलमी हालात तवील अरसे तक जारी रह सकते हैं। उन्होंने कौम से कहा कि वो इसी तरह तैयार और मुत्तहिद रहें जिस तरह वो कोविड-19 वबा के दौरान मुत्तहिद थे। लोकसभा में एक बयान देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में फ्यूल, खाद, कौमी सलामती और दीगर शोबों और मगरबी एशिया के खित्ते में रहने वाले शहरियों पर असरात के ताल्लुक से तशवीश का इजहार किया और इस बात को यकीनी बनाने के लिए किए गए इक़दाम की तफसील बताई कि आम खानदानों को कम से कम परेशानी हो। उन्होंने कहा कि इस बहरान पर हिंदुस्तानी पार्लियामेंट से दुनिया को मुतफ़िक़ा आवाज़ चाहनी चाहिए। इंसानियत और अमन के तई हिंदुस्तान के अटूट अहद को दोहराते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बातचीत और सिफारतकारी मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है और हिंदुस्तान की हर कोशिश का मकसद कशीदगी में कमी और लड़ाई का खात्मा है। उन्होंने ऐवान को बताया कि वो मगरबी एशिया के मुतालिका लीडर्स के साथ बातचीत कर चुके हैं और इनसे कहा है कि वो कशीदगी में कमी करें और जंग को ख़त्म कर दें। मोदी ने कहा कि अपना हरमुज जैसी समंदरी गुजरगाह में कमर्शियल जहाज़ों पर हमले और तबाही पूरी तरह से नाकाबिल कबूल है। राजस्थान में मुस्लिम तंजीमों के एक हिस्से ने कांग्रेस पर जोर दिया कि वो जून में आने वाली जायदादों से कबल कारकुन उमर खालिद को रियासत से राज्यसभा के लिए नामजद करने पर गौर करें। सियासी तबसरे में बताया गया है कि राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटें खाली होने वाली है और मौजूदा असेंबली की ताकत की बुनियाद पर बीजेपी को 2 सीटें जीतने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। नुमाइंदगी की अपील AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को लिखे गए खत में राजस्थान मुस्लिम अलायंस के सदर मोहसिन राशिद
ٹونگ نے کہا ہے کہ خالد کو نامزد کرنا آئینی اقدار سے پارٹی کی وابستگی کی عکاسی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ خالد کو منتخب کرنا آئینی اقدار اور جامع سیاست اور وابستگی کا پیغام دے گا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسدالدین اویسی نے اعلان کیا کہ ان کی پارٹی مغربی بنگال میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں ترنمول کانگریس کے سابق قائد ہمایوں کبیر کی نئی تشکیل شدہ عام جنتا یونین پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے مقابلہ کر سکتی ہے۔ کانگریس نے اسدالدین اویسی کے اس طرح کے اعلان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے اپنا نقاب ہٹا دیا اور حقیقی موقف کو واضح کر دیا ہے۔ کانگریس کے ترجمان سریندر راجپوت نے مجلس کے صدر پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ خود کو سیکولرزم کا لمبردار کہا کرتے تھے، لیکن اب ہمایوں کبیر کی نئی تشکیل شدہ جماعت سے اتحاد کر کے مغربی بنگال میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں مقابلہ کرنے کا جو اعلان کیا ہے کہ آپ کا حقیقی فرقہ پرست چہرہ دنیا میں بے نقاب ہو چکا ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ مجلس کے قائد بی جے پی کے حقیقی دوست تھے۔ ناظرین، آپ حضرات ان خیالات پر کیا موقف پیش کرتے ہیں؟ اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ کیا واقعی اویسی صاحب کی جماعت بی جے پی کی دوست ہے؟ ملک کی دارالحکومت دہلی میں مذہبی بنیاد پر امتیازی سلوک کا ایک اور تشویشناک واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں عید جیسے مقدس موقع پر ایک مسلم صحافی کو صرف اس کے مذہب کی وجہ سے کیب سروس فراہم کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق کیرلا سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی نے آن لائن کیب سروس ریپیڈو کے ذریعے سواری بک کی تھی۔ کمپنی کی جانب سے یہ رائڈر ڈرائیور سبھاش راوت کو الاٹ کی گئی، تاہم جب ڈرائیور کو معلوم ہوا ہے کہ مسافر مسلمان ہے تو اس نے اسے لے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ واقعے کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں سنا گیا ہے کہ ڈرائیور نہ صرف سواری سے انکار کرتا ہے بلکہ فون پر نازیبا الفاظ کا استعمال بھی کرتا ہے۔ ڈرائیور نے مبینہ طور پر کہا، مسلمان میری گاڑی میں اجازت نہیں ہے، جس پر صحافی نے سوال کیا کہ کیا وہ صرف مذہب کی بنیاد پر انکار کر رہا ہے، تو اس نے اپنی بات دہراتے ہوئے مزید سخت لہجے میں جواب دیا۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب ملک میں مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے حوالے سے بحث جاری ہے۔ بدایوں ضلع کی ایک عدالت میں جاری شمسی جامع مسجد مقدمے کی سماعت اب 8 اپریل کو ہوگی۔ ایک وکیل نے یہ معلومات پیش کی۔ وکلاء کے مطابق ایڈیشنل سول جج سمن تیواری نے دونوں فریقوں کے وکلاء کو سماعت کے لیے طلب کیا۔ جامع مسجد فریق کے وکلاء اسرار احمد اور انور عالم نے دلیل دی کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق نچلی عدالت کو اس نوعیت کے مقدمات کی سماعت کا اختیار نہیں۔ اس پر جج سمن تیواری نے سپریم کورٹ کا حکم پیش کرنے کو کہا، جس پر جامع مسجد فریق کے وکلاء نے اگلی تاریخ دینے کی درخواست کی، جس کی نیل کنٹھ مہادیو مندر فریق کے وکلاء بی وویک رندر، وید پرکاش ساہو اور ارپت شریواستو وغیرہ مخالفت کی۔ عدالت نے جامع مسجد فریق کو سپریم کورٹ کے حکم کی نقل پیش کرنے اور بحث کے لیے 8 اپریل کی تاریخ مقرر کی ہے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے لوک سبھا میں مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے حوالے سے دیے گئے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی نئی بات سامنے نہیں آئی۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے احاطے میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ وزیر اعظم نے ملک کے موجودہ حالات سے آگاہ تو کیا ہے، لیکن ان کے بیان میں کوئی نئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر پارلیمنٹ میں تفصیلی بحث ہونی چاہیے تاکہ فریقین اپنا موقف پیش کریں اور ملک کے سامنے ہر نقطہ نظر آ سکے۔ گھر میں باجماعت نماز کی ادائیگی پر انتظامیہ کی جانب سے پابندی عائد کیے جانے کے معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ کے سخت رخ کے بعد بریلی کے ضلع مجسٹریٹ اویناش سنگھ اور پولیس کپتان انوراگ آریہ ذاتی طور پر پیش ہوئے۔ جسٹس اتل شری دھرن اور جسٹس سدھارتھ نندن کی ڈویژن بینچ نے دونوں افسران کو وجے بتاؤ نوٹس جاری کیا اور جرمانہ عائد کیا جانے کی بات کہتے ہوئے 24 گھنٹے میں تفصیلی جواب طلب کیا۔ اس معاملے کی آج پھر سماعت ہوگی۔ گزشتہ سماعت میں عدالت عالیہ نے دونوں افسران کو 23 مارچ کو حاضر رہنے کی ہدایت دی تھی۔ پیٹرولیم وزارت نے تیزی سے پھیل رہی اس اطلاع کو افواہ قرار دیا کہ ایل پی جی کی قلت کی بنا پر اب 14 کلو کی رسوئی گیس سلنڈر میں 10 کلو گیس ہی بھر کر دی جائے گی۔ وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے بتایا کہ گھریلو ایل پی جی کی سپلائی مکمل طور پر معمول کے مطابق ہے اور لوگوں کو افواہوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پریس بریفنگ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے ہرمز کا راستہ عبور کر کے مزید 2 ٹینکر 96,700 میٹر ٹن گیس لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ حکومت کے مطابق گزشتہ کچھ دنوں میں گیس کی کمی کے اندیشوں کی بنا پر لوگوں نے تیزی سے ایڈوانس بکنگ شروع کر دی تھی، اب اس میں بھی کمی آئی ہے۔ امریکہ کی قیادت میں بنائے گئے اسٹریٹجک اتحاد پیکس سلیکا میں ہندوستان کے شامل ہونے سے ہندوستان اور اس کے شہریوں کے ڈیٹا پرائیویسی کے تحفظ سے متعلق مسئلہ راجیہ سبھا میں اٹھایا گیا۔ کانگریس لیڈر دگ وجے سنگھ نے وقفے صفر میں یہ معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہندوستان حال ہی میں پیکس سلیکا کا رکن بنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اتحاد میں شامل ہونے سے ہندوستان کے ڈیٹا کے لیک ہونے اور شہریوں کی رازداری کی خلاف ورزی کا خدشہ ہے۔ کانگریس کے رکن نے کہا کہ اس سے ہندوستان کی مصنوعی ذہانت یعنی AI جیسے شعبے میں خود مختاری اور امکانات پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو ان سروس شرائط تائیوان میں انکشاف کرنا چاہیے جن کی بنیاد پر ہندوستان اس کا رکن بنا ہے۔
انہوں نے الزام لگایا کہ پیک سلیقہ ڈیجیٹل نو ابدیات ہے اور اس سے ہر ہندوستانی شہری کی پرائیویسی کے تحفظ سے متعلق سوال پیدا ہو گیا ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں وظیفے یاب ملازمین کے ریٹائرمنٹ بینیفٹس اور زیر التوا مہنگائی بھتے کی اجرائی کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے واضح جواب نہ دینے پر بی آر ایس نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ بی آر ایس ارکان اسمبلی سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے بقایا جات کی اجرائی میں حکومت پر تساہل کا الزام عائد کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ بینیفٹس کے علاوہ مہنگائی بھتہ اور میڈیکل بل جاری نہیں کیے گئے۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ملازمین کے بقایا جات کے طور پر ہر ماہ 700 کروڑ روپے جاری کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مہنگائی بھتہ کے بقایا جات جلد ہی جاری کرنے کا تیقن دیا۔ حکومت کی جانب سے غیر واضح تیقن پر بی آر ایس نے احتجاج درج کراتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے قانون ساز کونسل میں حیدرآباد کی ترقی، ٹریفک مسائل کے حل اور موسیٰ ندی کی صفائی سے متعلق اہم اعلانات میں کہا ہے کہ حکومت شہر کو آلودگی سے بچانے اور جدید انفراسٹرکچر فراہم کرنے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حیدرآباد کو دہلی جیسے آلودہ شہر بننے سے روکنے حکومت نے خصوصی پالیسی متعارف کرائی ہے۔ اس کے تحت موسیٰ ندی کی صفائی کو اولین ترجیح دی گئی، جسے فوری حل طلب مسئلہ قرار دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے اپوزیشن سے اپیل کی کہ وہ سیاست سے بالاتر ہو کر اس منصوبے میں حکومت کا ساتھ دیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ گجرات میں سابرمتی ندی کی صفائی کی مثال موجود ہے، جہاں کانگریس کے بشمول تمام جماعتوں نے تعاون کیا، تو پھر حیدرآباد میں موسیٰ ندی کی صفائی کو سیاسی رنگ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی او بی سی سیل کے صدر نشین کی حیثیت سے شاد نگر کے رکن اسمبلی ای شنکر نے جائزہ حاصل کر لیا۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں تقریب کا جائزہ منعقد کیا گیا، جس میں صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ، اے آئی سی سی سیکریٹری سچن راوت، ریاستی وزراء پونم پربھاکر، وی شری ہری، گورنمنٹ ویب اے سرینواس، بی ایلیہ رکن اسمبلی، نوین یادو رکن کونسل، بسوراج ساریہ سابق رکن راجیہ سبھا، وی ہنمنت راؤ، مدھو یاشکی گوڑ اور دیگر قائدین نے شرکت کی۔ تلنگانہ میں پسماندہ طبقات کو کانگریس پارٹی سے قریب لانے میں او بی سی سیل اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ مہیش کمار گوڑ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بی جے پی صدر رام چندر راؤ اور بی آر ایس قائدین کے سی آر اور کے ٹی آر کو چیلنج کیا کہ وہ برسر اقتدار آنے پر بی سی لیڈر کو چیف منسٹر بنانے کا اعلان کریں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں پارٹیاں مخالف پسماندہ طبقات ہیں۔ مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ پسماندہ طبقات نے اتحاد کی کمی کے نتیجے میں اہم عہدوں کے حصول میں ناکام ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ تلنگانہ میں آئندہ چیف منسٹر بی سی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں رام نومی شوبھا یاترا کے پیش نظر کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنان نے ماتحت عملہ اور کمشنر جی ایچ ایم سی آر وی کنن کے ہمراہ جلوس کے راستے کا معائنہ کیا۔ 27 مارچ کو دوپہر 1 بجے سیتارام باغ سے جلوس کا آغاز ہوگا، جو مختلف راستوں سے گزرتا ہوا ہنومان ویام شالہ کوٹھی پر اختتام کو پہنچے گا۔ معائنے کے بعد کمشنر پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ 2010 میں رام نومی شوبھا یاترا کا آغاز ہوا تھا۔ سجنان نے کہا کہ شری رام نومی یاترا کے پیش نظر 3000 سے زائد پولیس فورس کو تعینات کیا جا رہا ہے، جس میں آرمڈ ریزرو، لا اینڈ آرڈر اور ٹاسک فورس شامل ہیں۔ جلوس کے راستے پر سی سی ٹی وی سے نگرانی رکھی جائے گی اور ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ جلوس میں ہجوم، تلائی چین کی رہزنی اور خواتین سے چھیڑ چھاڑ کو روکنے کرائم ٹیمز اور شیٹ ٹیمز کو بھی تعینات کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال جلوس میں شامل کئی گاڑیوں کا بریک ڈاؤن ہوا تھا اور اس مرتبہ بہتر گاڑیوں کے استعمال کا مشورہ دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ شوبھا یاترا ذمہ داران سے بھی انہوں نے تبادلہ خیال کیا ہے، جس کے دوران بعض انتظامات کے لیے زور دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جی ایچ ایم سی کمشنر کے ہمراہ انہوں نے جلوس کے راستے کا معائنہ کیا اور سڑک کی مرمت اور دیگر ضروری کام مکمل کرنے پر زور دیا۔ شہر حیدرآباد میں امن و ضبط کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ شہر میں پیش آ رہے واقعات سے شہریوں میں عدم تحفظ کا احساس اور خوف و دہشت پیدا ہو گئی۔ نشے کی بڑھتی لعنت، غنڈہ گردی، جبرن وصولی اور غیر قانونی سرگرمیاں ان دنوں عروج پر ہے، جو پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن رہے ہیں۔ بلکہ اکثر شہریوں کا احساس ہے کہ خود پولیس مبینہ طور پر ان سرگرمیوں سے منہ موڑ رہی ہے، جس کے سبب ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ بالخصوص پرانے شہر میں پولیس کی کارروائیاں برائے نام ہو گئی ہے۔ گزشتہ 1-2 دن میں 2 اقدام قتل اور 1 قتل کے واقعے سے شہریوں میں خوف و دہشت پیدا ہو گئی۔ حدود کے مسائل سے مشکلات کی دہائی دینے والی پولیس کے لیے اب یہ بہانہ بھی نہیں رہا، چونکہ چند علاقوں کو جیسے مائلاردیپلی، راجندر نگر، شاہین نگر، وٹپلی، بالاپور اور اتاپور کو حیدرآباد میں شامل کر لیا گیا۔ باوجود اس کے پولیس کی کارکردگی میں بہتری نہیں آئی، بلکہ غیر سماجی سرگرمیاں عروج پر پہنچ رہی ہے۔ گزشتہ دنوں پرانے شہر بھوانی نگر پولیس میں اقدام قتل کا واقعہ پیش آیا، جو گانجا ٹولی کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، اور کل سنتوش نگر حدود میں قتل اور آج اتاپور میں گانجا استعمال کرنے والی ٹولی نے تو انسانیت کی ساری حدیں پار کر دی۔ اس ٹولی کی حرکت نے نہ صرف بستی میں دہشت مچا دی، بلکہ پولیس کو کھلا چیلنج کر دیا۔ گانجے کے خلاف شعور بیداری مہم کو بھی شدید دھکا لگا۔ وہیں پیر کی رات دیر گئے چادرگھاٹ مسلم مائنورٹی ہاسپٹل روڈ پر اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب ٹاور شخص نے موبائل فون کے سامان کی دکان پر حملہ کر دیا۔
یہ شخص جس کی شناخت چادرگھاٹ کے ایک مقامی غنڈے کے طور پر کی گئی مسلم مینورٹی ہاسپٹل کے سامنے واقع موبائل فون کی دکان پر آیا اور مفت میں معمول اور موبائل فون کا سامان مانگا. جب دکان کے مالک نے انکار کر دیا تو وہ شخص چلا گیا اور ایک بڑی آنتی لے کر واپس آیا اور دکان کے اور کاؤنٹر کو مکمل عوامی منظر میں نقصان پہنچایا. آس پاس موجود لوگ گھبرا گئے اور حفاظت کے لیے بھاگ گئے. کل بھی اسی گروہ نے دکان میں توڑ پھوڑ مچائی تھی. ایسا لگ رہا ہے کہ شہر میں پولیس کا کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے. شہر حیدرآباد میں خاص کر پرانے شہر میں لا اینڈ آرڈر کے ابتر صورتحال واضح نظر آ رہی ہے. ایسی صورت میں کمشنر پولیس کو چاہیے کہ وہ مؤثر اقدامات کریں. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ڈیوٹی کے دوران مرنے والے محکمہ برقی کے ملازمین کے ورثاء میں فی کس 1 کروڑ روپے کے حادثاتی بیمہ انشورنس کے چیک تقسیم کیے. اس موقع پر انہوں نے ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرامارکا کی بھی ستائش کی جو محکمہ برقی کے وزیر بھی ہیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملو بھٹی وکرامارکا نے متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے بھرپور تعاون فراہم کیا. تقریب کے دوران چیف منسٹر نے دوران ملازمت فوت ہونے والے ملازمین کے ارکان خاندان کو فی کس 1 کروڑ روپے چیک پیش کیے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے راجیو آروگیہ شری اسکیم کے تحت علاج کی حد 5 لاکھ روپے سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دی ہے تاکہ شہریوں کو بہتر طبی سہولیات میسر آ سکیں. ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ہیبٹس میں پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ اے آئی ٹولز کے کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ملک و بیرون ملک میں پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ اے آئی ٹولز کی مانگ کو دیکھتے ہوئے ادارہ سیاست نے ان کورسز کا آغاز عمل میں لایا. خواہش مند امیدوار اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کریں. کورسز میں HTML, MySQL, CSS, JavaScript, Django, Python, ChatGPT, Gemini, Perplexity وغیرہ کرایا جا رہا ہے. پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ اے آئی ٹولز کا 25 مارچ بروز چہارشنبہ یعنی کل ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر ہال میں شام 6 بجے سے پری بوٹ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کیجیے. فون نمبر ہے 9000191481 9393876978.